فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر وبالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات ویسے تو ہمارے آفیشیل ٹائم میں صرف 9 منٹ ہی باقی ہیں. As has been asked that tonight I should speak in English few minutes and then continue with the Urdu speech. I will continue with the same topic which we were discussing last night. That Alhamdulillah, that Allah has blessed us with His blessings and bounties, that even we try to be grateful and thankful to Him, it is impossible to thank Him for everything what He has given to us. It is the blessing of Allah, and His best blessing and His best bounty is the guidance which He has conveyed to us through His apostles and messengers, and which is continued with the lineage of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
that it is impossible for a person to understand by himself and on his own the Holy Book of Quran, which was a result of all the books and which is a complete guidance to the mankind from the day of its revelation till the end of this world, not only for the Muslims but also for all the mankind. Rather, we can say that this book is not only for men but also for jinn as well. That Allah subhanahu wa ta'ala has made the Prophet rahmah and blessing for not only mankind but also for all his creations, for each and every creation created by Allah subhanahu wa ta'ala. So this Prophet and these infallible guides, that is the Imam alayhimus salam, they are the guides and blessing for all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. When we see that how this message was been continued after the demise of the Holy Prophet, although there were being problems and turmoils in the just after the Holy Prophet, but still because the flag barriers were been there, that is the Imam Ali alayhi salam, and after him that Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam. So it's not that they were only that the successors of the Holy Prophet. If they are the successor of the Holy Prophets, so it is the responsibilities which they are having on their shoulders, making them successors of the Prophet. And their major responsibility was to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala and the ways and means to implement those laws and those clauses and those codes which had been in that mentioned in those book, and decode those codes which are mentioned and revealed in that book. So they were the actual people who can only decode the verses of Allah subhanahu wa ta'ala and could able to explain in their explicit manner muhkamat and mutashabihat of that Quran, which was not possible for the people other than these infallible Imams alayhimus salam. So it's the responsibility of safeguarding Islam and to promote Islam and to propagate Islam and to implement the values and laws of Islam are the core responsibility of an Imam. So we can see even the time of Imam Ali alayhi salam, whenever he used to see that the people, because of their ignorance or maybe from their some other interests they are having, they are deviating Islam, they are deviating the nation from its right path. So he used to come forward and used to correct those deviated actions of people or the leaders of that time. And even later on we can see, and with the same slogan, Imam Hussain alayhi salam came into the battlefield of Karbala. Inni uridu an amura bil ma'ruf anha anil munkar, that I want to do the amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, to spread the goodness of Quran and the teachings of Islam and help people to refrain themselves from bad things and evil things. So that was the message of Imam Hussain alayhi salam.
We see after the demise of Imam Hussain alayhi salam, that how his son, that is our fourth Imam, Imam Sayyidul Sajideen Zainul Abidin alayhi salam, carried on this message in the environment which was unparalleled to the environment of any other Imams. His environment, his time was very much different. That the best of the person of that time was being martyred and his body was being mutilated. And not only him, but his companions, best of the companions, his family members were being martyred, and they were being, and the people, those ladies and children were being taken as captives, as prisoners of war. And people who used to be around Imam Hussain alayhi salam, used to be around Ahlul Bayt alayhi salam, they left the field, and Imam saw himself, Imam Zainul Abidin saw himself alone. But we see him, when we go through the books of history and the ahadith of Aimma alayhimus salam, we can clearly see the action plan of Imam Zainul Abidin alayhi salam, that even in that environment, that when Yazid and the people coming after him were having eye on Imam alayhi salam and used to absolutely monitor the activity of Imam Sajjad alayhi salam, even in that environment he did not say, no, it's not my responsibility, I have been surrounded by my enemies, I cannot do anything. So he did not put any lame excuses, because it is the responsibility of the Imam of every time to safeguard Islam, to propagate Islam, and to create awareness in the society and among the people. So he did not brought the lame excuse that, no, I cannot do, I cannot speak, and I don't have any pulpit to speak on that. No. Whatever situation he had, he utilized it and convert it positively. And that's what is the learning from Imam alayhi salam, that in whatever environment and wherever we are living, regardless whether that place is a Muslim country or an Islamic country or a non-Islamic and non-Muslim country, we don't have any excuses for the responsibilities which we are having on ourselves. When we say that we are the followers of Quran and followers of Ahlul Bayt alayhimus salam, so this when we admit this thing and we believe in that thing, so these things and believing in these things brings responsibility on us. We cannot say that we cannot do anything. Like if you are living in this country, so you cannot say, no, I am not going to follow the laws of this country. Okay, I am living, but I don't like the laws, so I cannot. No. If you want to live in this country, so you must abide with the laws and regulations of that country. So how come when we want to live in a certain environment, we have to abide with those laws and rules? But if we want to be associated with Quran and Ahlul Bayt, we feel free of all the rules and regulations, all the codes and all the norms and standards which is being given by the Quran and Ahlul Bayt alayhi salam. We say, no, whatever we want we can do. Allah al-Ghafur rahim, and Imams will come and do shafa'at. Imams will do and give shafa'at
but not for all, only for their Shias and their true followers. It's not us that we are going to decide that we are the followers. It's on them that they should accept us as their followers. If they will accept us that, yes, these are the people who are my followers, inshallah shafaat will be there. But when we have to go and we come to that, uplift ourselves to that level where Quran wants to see us, where Imams want to see us, that bring ourselves to that level. And one of the hadiths from one of the prominent companions of Imams, that is Abdullah bin Jabir, and he came to Imam, our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. And as he was passing by through different places, there was a place where the people used to think that they are the followers of Imam alayhi salam. So they convey their salams and greetings to Imam alayhi salam. So when Jabir reached over there, in the presence of Imam alayhi salam, he conveyed his salams by saying that, Mawla, your Shias your followers has conveyed their salams and their greetings to you. Imam say, Jabir, don't say that they are our Shias, they are our followers. So Jabir was taken by surprise. He said, why? They are good people. They say that they are followers of follow you and they are your followers. Imam said, no, they are not our followers. They are the people who love us. They are just muhib, those who have love in their hearts about us, but they are not our followers. Just assuming that we are Imam's followers is not going to make us his follower. As if a person who goes and sits in a university for 5 years, for 10 years, for 15, 20, 25 years, that person will not going to graduate from that university until and unless that person goes into the classes and learns what has been taught to him by the teachers and give examination and get the passing result. So similarly, over here, Imam says, our follower is the one who safeguards his prayers, 5-time prayers. He offers his prayers on his first time, awwal waqt, and our follower is the one who is just not fast only in the Ramzan, but also in most of the days of the year. Our follower is the one who respects his parents. Our follower is the one who takes care of his neighbors. Our follower is the one who never tells lies. Oh, how difficult it is. And so on. A list of qualities which a follower, a true follower should possess. Those qualities were being narrated by Imam alayhi salam. A person, a companion like Abdullah bin Jabir, were took by surprise and said, Mawla, if you are asking these qualities in your followers, I don't think you are having any followers. I don't think you are going to have any followers. Now just take an example. If there is standard into a university, if they say that we will take the students, our criteria is only the students who will achieve like 80% or 90%. Suppose there is a year that no student got that percentage. The criteria was 90%. All the students, they came with the 80-85%. What that university is going to do? Just close their doors? No, of course not. They will bring their standard down to cater those people and fill their classes and avoid those losses which they are going to have. So they will bring it, okay, we will bring our
criteria of 90% to 80%. But Imam says, Jabir, be careful. Be careful from Satan. And remember that we are not going to bring our criteria and standard and lower them to your standard. Rather, if you want to be our follower, you have to come to our standards to become our followers. And in the same hadith, Imam says, and only our followers will have the right of shafa'at on the day of judgment. So it's not that whenever we want to say we are Shias and Imam will come in our graves and on the day of judgment and he will do the shafa'at. Yes, they will come to do, but we have to reach that level of that quality and that standard where they are looking for. Let's recite Salawat ala Muhammad. I'll recite one more Salawat ala Muhammad. We see that in the time of Imam Sajjad alayhi salam, when he was in Medina, he used to give sermons, he used to give speeches among the people, among the believers and the non-believers like the other Muslims, those who do not have faith in him as a appointed Imam from Allah subhanahu wa ta'ala. The sermon which I narrated just a line and sentence from it last night is in the continuation with that. Imam says, after some of the lines, Imam says that the night you will be kept into your grave, the night when a person will put into his grave or in her grave, the angels will come. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبد وَنَّبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ وَإِنْ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ وَإِنْ كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلَوْ وَإِنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّى وَإِنْ مَالِكَ الَّذِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ وَمَا فِيمَا إِنْفَقْتَ. Imam alayhi salam says that in the very first night, the two angels will come in our graves and ask the question. Now may I ask a question from my young audience? Can you name, any one of you can name those two angels? Yes, you over there, sitting over there? Yes, most of you go to the madrasas, I know that. So, do you remember the name of the angels, two angels? Okay. You will have $5 tomorrow if you can bring those names from Asghar Rizvi sir. Okay? Is it okay? जैसे कहते हैं कि खलीफा के जेब से बख्शा जा रहा है. No, you can have it from me. Okay. So Salawat Muhammad wala. Even if you can bring it tonight, I can give you $5. Okay? And even from the ladies' side, if you can, young girls can bring the names, they will get the first one who will come, they will get the prize. Not all of them, of course. Okay. So the first thing, these two angels will come into our graves. These two invigilators, when they will come into our grave, the very first question which they are going to ask from us is about our Rabb. Inna awwala ma yas'alanaka, that indeed these two angels will ask us about our Rabb, that who is our Rabb? Rabb, which is translated as Lord in English, but of course it doesn't give its actual meaning of Rabb in law as in the translation of Lord. So first question, so it's very easy. First of all, the question may come into our mind that we have learned
from our madrasas a long time ago, that in the very first question which will be asked by the angels, it will be about what? About our prayers, about our salat. But no, it's not like that. Actually, it is the first question, but it is the first question of paper number 2. So there will be 2 papers, paper A and paper B. One will be the paper, the theory paper, and the other one, what you say, a paper of our practical deeds, what we have done as practice. Sometime in some university has been said as paper 4, like in Pakistan, the practical we are not giving in the laboratory test, like in the O levels and GCSE British system. So they gave us paper 4 to attempt, but it's the practical procedure which has been written in that paper. So there will be 2 papers, and there will be 2 papers. The first question in paper A would be about the aqaid and our beliefs. And second paper, the first question would be about our prayers, about our salat. So yes, indeed, it is the first question, but in the paper number 2. So the first question which they will ask about the Rabb, that who is our Rabb? Actually, what is the meaning of Rabb? Rabb is someone who can take care, the one who is sustainer, the one who can fulfill the needs and requirements which we have, which a person have, which an animal have, which a plant has, which anything, any creation they have, everything they has a need. Even a piece of a stone it has a need to exist in this world. So what need that can be fulfilled? When we look towards our parents and our mothers and our fathers, yes, they also fulfill our needs. But what sort of needs they can fulfill? Just some little bit emotion and love and caring which they give us, yes. And also they nourish us. But Allah is the one who knows what actually we need, what our body requires. Do we really need that? How much salt we require in our body, how much sugar we require in our body? It's been in the research by the scientists many years back. I have read those things, that it's something in nature of a person, that if there is a deficiency of salt, a person goes towards salt and he get the intakes of salt more than the other days, and similarly in the sugar. So the first thing which will be asked is about our Rabb, the one who can fulfill our requirement. So our parents, our mother and father, they can fulfill our requirements, but not all of them. But Allah is the one who fulfill all our requirements for all the times. Our requirements, our physical requirement, which we feel of, like eating, drinking, wearing clothes, giving shelter. But what about the needs which is in our body? We don't feel about it. We don't know really about it. Similarly, there is a need, a spiritual need. There's an intellectual need which is being nourished and fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. तो हम ये देखते हैं कि परवरदिगार आलम रब से किस तरह से कहता है कि पालने वाला। तुम देखते हैं कि परवरदिगार की जात है कि जो हर एक को पाल रही है, नरिश कर रही है, इसलिए कि इंसान की हर जरूरियात को पूरा कर रही है। परवरदिगार क्या है? परवरदिगार खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो रिज़्क़ को देने वाला है, वो इंसान को नेमतें देने वाला है, और इंसान का बितौर मालिक है। इंसान किस तरह से परवरदिगार को जानता है?
کیا چیز پوچھی جائے گی ہم سے؟ کیا چیز پوچھی جائے گی پروردگار کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیوں نہیں یہ سوال کیا گیا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ دیکھیں ہر لفظ میں فرق ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الہ العالمین کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ رب العالمین کیوں کہا گیا؟ رب العالمین اپنے ساتھ ایک عطوفت کو لے کر آتی ہے، ایک محبت کو لے کر آتی ہے، ایک لو اینڈ کیئرنگ کو اپنے اندر وہاں پر جگہ دیا ہوا ہے. جب انسان کہتا ہے نا کہ یہ پالنے والا رب العالمین، یعنی یہ فکر نہیں کرو یہ اگر مالک ہے خالق ہے تو یہ ہر چیز کا خیال رکھے گا. پروردگار تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا، تمہاری مٹیریلسٹک ضروریات کو پورا کرے گا، تمہاری اسپرچل ضروریات کو پورا کرے گا، تمہارے انٹلیکچوئل ضروریات کو پورا کرے گا، اس لیے کہ رب ہے، پالنے والا ہے، پالنے والا ہے. سوال یہ ہوگا انسان کیونکہ قبر میں اور قیامت میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی زبان ہمیشہ سچ بولے گی. تو یہاں تو کوئی پوچھے تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ ایتھیسٹ بھی ہو، جیسی محفل ہوگی اس نے بول دے گا کہ میں ہاں کس کا ماننے والا ہوں، لیکن قیامت میں قبر میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو سوال جب کرنے آئیں گے کہ کون تمہارا رب ہے، کون تمہارا پالنے والا ہے، تو انسان حقیقت میں اپنا پالنے والا کس کو سمجھتا ہے؟ یعنی اگر انسان کسی مشکل کی وجہ سے، مثال طور پہ یہاں پر یہ مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان سے کہا بھائی فلان جگہ تم کیوں کام کرتے ہو، یہاں پہ شراب بیچنا تمہیں پڑتی ہے، یہ حرام کام ہے، یا تم کسی پب میں، کسی کلب میں، کسی کیسینو میں کام کر رہے ہو، کسی اور حرام جگہ پہ کام کر رہے ہو، یہاں پہ کام کرنا حرام ہے، تمہاری روزی رزق حرام ہے. تو وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، اگر میں چھوڑ دوں گا تو مجھے نوکریاں بڑی مشکل ہیں، ریسیشن ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ ہے. یہ جس نے اس کو نوکری دی اس پہ بھروسہ ہے، وہ اس کو حقیقت میں اپنا رب، اپنا پالنے والا سمجھ رہا ہے. اگر وہ اللہ کو اپنا پالنے والا سمجھ رہا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور اللہ کے ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی وہاں پر گناہ کی وادیوں میں نہیں جاتا، غلط کام کو انجام نہیں دے رہا ہوتا. انسان کس کو بھروسہ کرتا ہے، کس کو سمجھتا ہے؟ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں کیسے بھی کما لوں، لیکن میں انشاءاللہ خمس دے دوں گا، زکوٰۃ دے دوں گا، چیریٹی کر دوں گا، نذر و نیاز کر دوں گا. قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں قابل قبول نہیں ہوگا؟ وہ واقعہ تو آپ لوگ نے مدرسوں میں بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص نکلا اور اتفاقاً امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام پیچھے کچھ فاصلے میں اس کے ساتھ چل رہے تھے. دیکھا کہ وہ گیا ایک فروٹ وینڈر کے پاس گیا، تھوڑی دیر اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ یہاں وہاں نہیں دیکھ رہا، اس نے چپ کے ساتھ 2 انار چرا لیے. آگے گیا روٹی والے کی دکان پہ گیا، اس نے دیکھا کہ روٹی والا نانوائی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے 2 روٹیوں کو چرا لیا. اب امام یہ دیکھ رہے ہیں منظر، 2 روٹیوں چرائی، نہیں یہ حرام، 2 پہلے حرام کام کیے پھر حرام کام کیے. اس کے بعد یہ آدمی گیا اور وہاں فقیر بیٹھے تھے، ایک کو 1 انار دیا، دوسرے کو دوسرا انار دیا، تیسرے کو 1 روٹی دی، چوتھے کو چوتھی روٹی دے دی. آگے بڑھ گیا ان کو یہ صدقہ دے کے خیرات کر کے. امام نے پوچھا تم نے کیا کام کیا ہے؟ تم نے چوری کر باقی خیرات کر دیا. کہا کہ ہاں. کہ تمہیں نہیں معلوم کہ چوری کرنا حرام ہے اور گناہ ہے اس کا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ گناہ ہے. کہ پھر کیوں کی؟ تو وہ امام کا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا آپ کو نہیں پتا قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم 1 گناہ کام کرو گے تم کو 1 ہی گناہ ملے گا، اور اگر تم 1 نیکی کرو گے تو تمہیں 10 برابر نیکی ملے گی. تو میں نے 10 نیکیاں کی ہیں تو 40 مجھے ریوارڈز ملے، اور میں نے 4 گناہ کیے تو اس میں سے 4 مائنس کر دیا جائے تو 36 مجھے ریوارڈز ابھی بھی ملے، نیکیاں ملی ہے. کتنا بڑا میتھمیٹیشن تھا کہ امام جعفر صادق کو جو ہے وہ حساب سکھا رہا ہے. تو امام نے کہا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار ہر ایک سے قبول نہیں کرتا ہے، گناہگاروں سے قبول نہیں کرتا ہے، چوروں سے قبول نہیں کرتا ہے، ڈاکوؤں سے قبول نہیں کرتا ہے،
پروردگارہ متقین سے قبول کرتا ہے. پروردگارہ ان لوگوں سے قبول کرتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں صحیح طرح سے رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں اور صحیح طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے, جن کے صدقات قبول ہوں گے, جن کی عبادات قبول ہوں گے. ورنہ ایسی نیکیاں کرنے والے بہت ہیں دنیا کے اندر, ایسی نیکیاں کرنے والے بہت ہیں کہ جو بغیر ایمان کے اور بغیر اس کے کام کیے جاتے ہیں. انسان کو یہ دیکھنا کہ پروردگار کس کو اپنا سمجھتا ہے. اب آپ انسان, اب چھوٹی سی مثال یہاں پہ دیتے ہیں. ابھی یہاں سے, کیونکہ آپ کا مین روڈ کے اوپر ہے, یہاں سے بھی کوئی گاڑی گزرے آواز لگاتے ہوئے کہ جو بھی ہمارے پاس سب سے پہلا آدمی آئے گا ہم اسے $1,00,000 دیں گے اسے, تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سب باہر بھاگیں گے. مجلس تو ہو جائے گی تھوڑی دیر میں, تو پھر دوبارہ شروع کر لیں گے. 5 کے 10 منٹ اور کر لیں گے, وہاں 5 منٹ لگے گے یا 10 منٹ لگیں گے, دیکھیں کون پہلے جاتا ہے, ریس لگاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہم سب بھاگیں گے. البتہ اگر یہ پاکستان میں ہوتا ہم دوسری اس کی مثال دے رہے ہوتے. ہم یہ دیتے کہ اگر کوئی آ کر ہمیں یہ خبر دے کہ یہاں پر بم رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ خبر آ کر دی. کس نے آ کر دی؟ ایک بچے نے آ کر دی, ایک اجنبی نے آ کر دی, اسٹرینجر نے آ کر دی ہے, خبر دی ہے کہ یہاں بم رکھا ہوا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں سب یہاں سے جائیں, نکلیں گے, باہر نکلیں گے. کیوں باہر نکلیں گے؟ بھائی جان بچانا ضروری ہے. تو بھائی معلوم نہیں ہے کون آدمی ہے, بچے نے مذاق کیا ہوگا, اسٹرینجر نے ایسے ہی بول دیا ہوگا, ہمیں کیا معلوم. کہا کوئی بات نہیں, اگر 0.1% بھی ایک احتمال ہے تو ہمیں اپنی جان کو بچانا چاہیے. یا اگر وہ گاڑی گزر رہی نہیں معلوم, جھوٹ بول رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, پیسے دے گا نہیں دے گا, مذاق کر رہا ہو, جیسے بڑے پرینکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, وہ ٹی وی پہ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, پتہ چلا اسی طرح کوئی مذاق ہو, دیکھیں کون بھاگتے ہوئے آ رہا ہے, اس کی تصویر جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, نہیں معلوم ہے. کہ کوئی بات نہیں, انسان کا احتمال تو ہے کہ ریوارڈ ملے گا, اسے کچھ انعام ملے گا. جہاں پر انسان کو صرف چند فیصد اسے احتمال ہوتا ہے, وہ پاسبلٹی دیتا ہے that there will be a reward or there would be a punishment or torment, وہ وہاں سے بھاگتا ہے, یا اس سے بھاگتا ہے یا اس کی طرف بھاگتا ہے. لیکن یہاں پر 1,24,000 انبیاء آئے اور 14 معصومین نے آ کر بیان کیا کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, جنت کی طرف جاؤ, آگے بڑھو, نہیں آگے بڑھتے ہیں. جہنم حق ہے, آتش جہنم ہے, گناہوں سے بچو, اس سے نہیں بچتے. ہم رب کس کو مانتے ہیں؟ اپنا. کس کو پالنے والا مانتے ہیں؟ کس کو اپنا سسٹینر مانتے ہیں؟ اپنے نفس کو, ہماری carnal soul کو. Do you think that our carnal soul can satisfy and fulfill our requirements? No, absolutely not. Our carnal soul can deviate us from the right path towards the stray path, but it cannot give us perfection and excellence in our life and hereafter. اللہ کی وہ ذات ہے پروردگار عالم کی کہ جو انسان کو یہ توفیق دیتی ہے کہ جو اگر پروردگار نے تشویق رکھی ہے تو وہ بھی انسان کی سعادت کے لیے ہے کہ انسان اگر کچھ علم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اسے نتیجہ ملے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر انسان میں یہ 4 خصوصیت ہوئی تو وہ خسران سے, نقصان سے, پشیمانی سے بچ جائے گا. ورنہ خسر الدنیا والآخرہ, دنیا کا خسران ہے. عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, ہم دور کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں جتنا جس چیز کی میں نے بھی آپ کو مثال دی, جس چیز کی انسان کے وجود میں کمی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. انسان ہم جو ہمارے جسم میں کمی ہوتی ہے ہم اس کو زیادہ انٹیک لیتے ہیں. اس کا ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں,
شوگر کی کمی ہے تو شوگر زیادہ لو، شوگر کی زیادتی ہے تو شوگر بند کر دو، مثال طور پہ جو بھی نمک کھانا بند کر دو. اور لیکن جب ہم اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں آتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، when we are living in a materialistic world and where they are having diversified religions and isms, یہاں تو ہمیں نیڈ اسلام کی اور ایمان کو سمجھنے کی، سیکھنے کی زیادہ ہونی چاہیے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم پاکستان اور ہندوستان میں یا افغانستان میں، ایران میں، عراق میں، ہم اگر ہفتے میں ایک دفعہ جاتے تھے، جمعے اگر نماز پڑھنے جاتے تھے، تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہفتے میں 5 دن تو ضرور آئیں، 6 دن ضرور آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ضرورت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، ضرورت زیادہ نظر آتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو تطہیر کرنے کی، تزکیہ کرنے کی، اپنے آپ کو پروردگار زیادہ نزدیک، کیونکہ جب ایک انوائرمنٹ میں آتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے. شاید بعض لوگ ناراض بھی ہو جائیں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ کچھ ذمہ داری اس ممبر پہ بیٹھنے کی ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں، کسی خاص شخص کو یا کسی خاص جگہ کو بیان نہیں کر رہا، عمومی طور پہ بیان کرتا ہوں. یہ چیزیں جو میں پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہا ہوں ان علاقوں میں آ کر، اس میں یہ ہے کہ ہمارا فوکس سینٹر نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جب سینٹر بنایا جاتا ہے تو یہ سوچ کر بنایا جاتا ہے کہ اس سینٹر میں ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ آنا ہے، یہ 2 دفعہ آنا ہے بہت سے بار. اگر چھوٹے بچے ہیں تو 2 دفعہ آنا پڑے گا، سنڈے اسکول ہے، سیٹرڈے اسکول جو بھی ہے اس میں آنا پڑے گا، اور ایک دن جو ہے وہ شب جمعہ کی مجلس میں یا جمعہ یا اس طرح سے میں آنا پڑے گا، ایٹ دی موسٹ 2 دفعہ. اور اگر بچے نہیں ہیں یا بڑے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ ہفتے میں 1 دفعہ آئیں گے، مجلس سنیں گے، چلے جائیں گے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم گھر لیتے ہیں تو ایسی جگہوں پر گھر لیتے ہیں کہ جو ہمارے جاب سے نزدیک ہو، تو وہاں جا کر لیتے ہیں. تو کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جاب پر تو ہفتے میں 5 دن جانا ہے، سینٹر پہ 1 دن جانا ہے. ایک ہم نے مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا لیا. بھائی کیوں بنایا مائنڈ سیٹ؟ سینٹر میں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں 7 دن آنا ہے؟ بھائی کم سے کم اگر 5 وقت کی نماز نہیں تو 2 وقت کی نماز مغرب و عشاء تو پڑھی جا سکتی ہے سینٹر میں، لیکن نہیں پڑھی جاتی اس لیے کہ لوگ دور دور رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایسی جگہ لیں کہ جہاں پہ لوگ نزدیک رہیں تاکہ سینٹر زندہ رہے. سینٹر کو استعمال کیجئے. یہ سینٹر کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ سینٹر ہوتا ہے، اور اگر یہ سینٹر نہ ہو تو پھر یہ سینٹر نہیں ہے. Are you getting my point؟ اگر یہ بیچ میں ہو نہ اور لوگ وہاں آ نہ سکیں اور یہ فوکل نہ بن سکے اس آپ کے ایمان کا، آپ کی ایکٹیویٹیز کا، then there is no concept of making a center. So you have to make a center into the center and center of your life and your activities as well. کہ آپ کو اپنی زندگی کا، اپنے کاموں کا بھی سینٹر اسی کو بنانا ہوگا. تو یہ سینٹر میں جان پڑے گی، روح ہوگی کہ روزانہ یہاں پر آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. کم سے کم میجورٹی یہاں پر آ سکتی ہو کہ لوگ آئیں اور نماز پڑھیں، باجماعت نماز ہو رہی ہو. پھر آپ سینٹر یہ سوچیں، مائنڈ سیٹ لے کہ سینٹر یہاں ہے، بس مجھے گھر یہاں نزدیک لینا ہے. وہ ممکن ہے کہ گھر اتنا اچھا نہ ملے، بڑا نہ ملے، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے، مہنگا ملے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سیونگز ہماری کم ہو جائے گی. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سیونگز جو آخرت کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کے یہاں آ کر جمع ہوگی. وہ جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو بالخصوص، آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو بھی ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ ضرورت ہے. اگر آج سے بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ سینٹر میں ہفتے میں 1 دفعہ جانا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہو جائے گا کہ جیسے لوگ کلیسا میں جاتے ہیں اور چرچز میں جاتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ جانا ہے، اور گریجولی وہ بھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا، وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. کوئی کام ہو گئے، کوئی مشکل ہو گئی، مجبوری ہو گئی تو وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے عادت ڈالی کہ نہیں سینٹر میں 1 دن نہیں 7 دن جانا ہوتا ہے، تو کم ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے گا. عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں کہ رب کے نزدیک اپنے پروردگار کو سمجھو کہ تمہارا رب کون ہے. پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک کون ہے. صلوات پڑھے محمد.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے کہ اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ پروردگار سے دور ہو گئے ہیں، مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے حقیقی معبود کو بھول گئے ہیں، اور اسی طرح حق کا راستہ چھوڑ کر ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ ظالم ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن انسان جو سمجھتا بھی ہے وہ اس کے خلاف کچھ بولتا نہیں، خاموش تماشائی۔ امام وہ بیداری پیدا کر رہے ہیں تاکہ سمجھو تمہارا پروردگار کون ہے۔ یہ بنو امیہ کے اور بنو عباس کے افراد تمہارے پالنے والے نہیں ہیں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ تمہاری مشکلات میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں جو افراد آج کی دنیا میں جو حاکم بن کر بیٹھے ہیں، یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، یہ مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں، ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ضروریات کو وہ پورا کر سکتا ہے جو ہمارا مالک ہو، خالق ہو، پالنے والا ہو۔ ایک بس مثال آپ کے سامنے دوں اور مصائب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بہت سے افراد آپ میں سے انشاءاللہ حج پر گئے ہوں گے، عمرہ انجام دیا ہوگا، اور جنہوں نے انجام دیا ہو، جنہوں نے نہیں دیا ہے، پروردگار ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق انشاءاللہ دے۔ انسان جب احرام پہنتا ہے تو بعض چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو نہ لگاؤ، آئینہ نہ دیکھو، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، جوتے نہ پہنو، موزے نہ پہنو، اس طرح کی مردوں پہ زیادہ پابندیاں ہیں۔ اور اس میں سے ایک حرام کاموں میں سے ایک کہ بھئی اپنے بال نہ توڑو، اس لیے انسان جب احرام بھی پہنتا ہے بڑے احتیاط سے، تمیز سے، طریقے سے کہ بال نہ ٹوٹیں، اس لیے کہ جو اتنے بال ٹوٹیں گے اس کا انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب عجیب بات ہے نا ہمارے اس میں بھی کہ انسان کے جب تک سر پہ بال ہوتے ہیں تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے مہنگے مہنگے کریم، شیمپو، سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی قیمتی بال اگر جب ٹوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی ارزش نہیں ہوتی ہے۔ سر سے بال ٹوٹا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہم کوئی سنبھال کے نہیں رکھتے، کتنا ہی اس کے اوپر پیسہ ہم نے خرچ نہیں کیا ہو اس کے اوپر، لیکن ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سر کے بال کا جب یہ حال ہے تو جسم کے دوسرے بالوں کا کیا حال ہے؟ مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ سر کا بال تو دور کی بات ہے، تمہارے جسم کا بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر تمہارے جسم کا بال بھی ٹوٹا تو اس کے اوپر تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ ارے بال کی بات تو بہت دور کی ہے، اگر بال کا رواں بھی توڑا تم نے یا ٹوٹ گیا تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ سوال یہ کرو پروردگار، جب بال کی اہمیت نہیں ہے تو بال کے روئیں کی کیا اہمیت ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کتنے میں آپ بیچیں گے اس کو؟ بیچیں گے نہیں۔ پروردگار یہی بتلانا چاہ رہا ہے، اے شخص جو تو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں تجھے یہی میدان عرفات میں لا کر بتلانا چاہتا ہوں کہ اس بال تو کیا، بال کے روئے کا مالک بھی میں ہوں۔ یہ تیری ملکیت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو اپنی مرضی سے اسے اپنے جسم سے جدا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پروردگار ہے، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے دیکھا کہ لوگوں کو، یہ وہ افراد، یہ وہ ہیں کہ جس نے آتش نمرود سے ابراہیم کو بچایا، جس نے حضرت یونس کو ماہی کے شکم میں سے محفوظ رکھا، جس نے حضرت موسیٰ کو کی جان بچا کر انہیں ان کے شہر سے نکالا۔ اللہ اکبر، یہ پروردگار کی ذات وہ ہے، یہ وہ ذات وہ ہے کہ جہاں پر کوفے اور شام میں چاروں طرف درندے موجود ہوں، وہاں پر ہی سید الساجدین کو محفوظ نکال کے واپس مدینے پلٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا کو باقی رہنا تھا، اس لیے کہ پروردگار کی ہدایت کو باقی رہنا تھا، تاکہ پروردگار کا نور دنیا میں پہنچتا رہے اور پھیلتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، یہی کربلا میں بڑے بڑے سبق ہیں،
بڑے بڑے سبق ہیں کہ جو انسان کے سیکھنے کے ہیں اور سمجھنے کے ہیں، غور و فکر کرنے کے ہیں، چاہے وہ سبق سکینہ سے ہی کیوں نہ سیکھنا ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے مولا میدان کربلا میں جانے سے پہلے دوسرے ودا کے لیے آئے، آخری ودا کے لیے آئے، اور ودا کرنے کے بعد خطا حافظی کے پاس ذوالجنا پر سوار ہوئے۔ ذوالجنا سے کہا، اے ذوالجنا تجھے آخری مرتبہ زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن ذوالجنا آگے نہ بڑھا۔ میرے مولا نے کہا، ذوالجنا کیا تو تھک گیا ہے کہ میرا ساتھ تو چھوڑ رہا ہے؟ ارے ذوالجنا نے اپنی بے زبانی میں فرمایا، میرے آقا مولا ذرا زمین کی طرف تو دیکھے۔ اب جو میرے مولا نے دیکھا تو ننھی سکینہ ذوالجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی بول رہی تھی، اے ذوالجنا میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے جانا، جو بھی میدان کربلا میں جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ میرے مولا حسین ذوالجنا سے نیچے اترے، کربلا کی تپتی ریت پر لیٹے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا، کہا بیٹی یہ آخری مرتبہ میرے سینے پہ سو جا، دیکھ اس کے بعد ضد نہ کرنا، اپنے ماں کے پہلو میں سو جایا کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں مولا سکینہ کی محبت بھی تو عجیب تھی، ایک بیٹی کو سکھاتی ہے کہ باپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ارے یہ تو کربلا کا میدان ہے، جب خیمے جل رہے تھے، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، تازیانے پڑ رہے تھے، اللہ اکبر، کان سے بالیوں کو چھینا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بیویاں اور بچے کربلا میں موتیوں کے دانوں کی طرح بکھر گئے، شام غریبہ میں زینب نے سب کو جمع کیا، دیکھا تو ایک بچی نہیں ہے، اور کون؟ حسین کی لاڈلی سکینہ نہیں ہے۔ اب زینب نکلی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے، نہیں معلوم کیا سوچتی ہوگی، شاید سوچتی ہو کہ ارے سکینہ کھو گئی تو میں اپنے بھیا حسین کو کیا جواب دوں گی۔ ہر سو نکلی آواز دیتی ہوئی، سکینہ بیٹا سکینہ جواب دو بیٹا سکینہ۔ جب کہیں سے آواز نہ آئی تو مقتل کی طرف بڑھی، آگے بڑھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، آواز دے رہی تھی، سکینہ بیٹا سکینہ میری آواز پر لبیک کہو۔ ارے سکینہ کی تو آواز نہ آئی، لیکن ایک بے سر لاشے سے آواز آئی، ارے زینب آہستہ آہستہ، بچی میرے سینے پر سو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب نے سکینہ کو بے سر لاشے سے جدا کیا، اپنے آغوش میں لیا، واپس جلے ہوئے خیموں کی طرف پلٹی، راستے میں پوچھا بیٹا تم نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ ارے لاش پر تو سر بھی موجود نہیں تھا، ارے جسم پر اتنے زخم تھے کہ جسم پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ تو فرمایا سکینہ نے، پھوپھی اماں جب میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، جب شمر ملعون نے مجھے تماچے مارے، میں روتی روتی تھک گئی، مجھے نیند آنے لگی، میں بابا کو تلاش کرتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھی، میں نے آواز دی بابا بابا کہاں ہو بابا؟ میں تمہاری سکینہ بابا، نیند آ رہی ہے، سینے پر سونا
سوچا ہاں یہی ننھی سکینہ آج شام کے زندان میں ہے، آج شام کے زندان میں ہے، اپنے بابا کو روتی جاتی ہے، قرار نہیں آتا ہے، کبھی روتے روتے غشی تاری ہوتی ہے، کبھی ماں کبھی پھوپھی تو کبھی بھائی، ارے سکینہ کے سرانے بیٹھتے ہیں، ارے بڑی مشکل سے اسے سلہاتے ہیں۔ ایک ایسے ہی تھا کہ جب سکینہ کو سلہایا گیا، سکینہ سو گئی، لیکن سکینہ بے چین بے قرار خواب میں دیکھتی ہے کہ نور کی سواری آ رہی ہے، آسمان سے نور اتر رہا ہے۔ سکینہ نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ پہلا نور آدم صفت اللہ کا ہے، یہ دوسرے نور کی سواری حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، تیسری نور کی سواری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ کہا یہ بوڑھا شخص کون ہے جو اپنی سفید داڑھی کو پکڑے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے جد بزرگوار رسول خدا محمد مصطفیٰ ہیں۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ ابھی میں دوڑ کے جانا ہی چاہتی تھی کہ میں نے دیکھا کچھ اور نور کی سواریاں آسمان سے اتر رہی ہیں، میں نے سوال کیا کہ یہ سواریاں کس کی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ سواری پہلے جناب حوا کی ہے، دوسری سواری جناب آسیہ کی ہے، تیسری نور کی سواری حضرت مریم کی ہے، چوتھی نور کی سواری ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے۔ کہا یہ بی بی کون ہے کہ جو اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے، اپنے سر کو پیٹ رہی ہے؟ کہا یہ آپ کی دادی فاطمہ زہرا ہے۔ کہا میں دوڑ کر اپنی دادی سے جا کر لپٹ گئی، میں نے کہا دادی میں یتیم ہو گئی، دادی میرے بابا کو پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دیا، دادی مجھے تماچے مارے گئے، دادی مجھے تازیانے لگائے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سکینہ روتی روتی خواب سے اٹھ گئی، رات کا وقت تھا، زندان میں ایک شور مچ گیا، آہو بکا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یزید نے پوچھا یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا دربان نے کہا یہ حسین کی ننھی بچی سکینہ اپنے باپ کے لیے بڑی تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے۔ میں کہوں سکینہ کیا محبت تھی، کیا محبت تھی بابا سے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے بے رحم کو یہ رحم نہیں آیا، کہا اچھا جاؤ اسے اور تڑپاؤ، اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے کر جاؤ، یہ بچی اور تڑپے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دربان ابار حسین کا سر لے کر آئے، کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، زندان میں لایا گیا۔ سکینہ نے جب دیکھا کہ یہ بابا کا سر ہے، ارے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، ارے بابا کے سر و صورت پر بوسہ دینے لگی اور اپنا سر بابا کے سر پہ رکھا اور روتی روتی خاموش ہو گئی۔ ارے زینب نے پوچھا ارے بیٹا سجاد، ارے یہ سکینہ خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ ارے جیسے ہی زین العابدین نے سکینہ کو دیکھا فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اماں میری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ ارے زندان شام میں ماتم بپا ہو گیا، وہاں محمد وہاں علی وہاں فاطمہ وہاں حسینہ وہاں عباس۔
يعلم أي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 يا الله. پروردگارہ ہماری اس قلیل مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہادت جناب سکینہ کا. پروردگارہ ہمارے بچوں کو جناب سکینہ کے صدقے میں پروردگارہ ان کی جان مال عزت آبرو ان کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ ہمارے والدین عزیز و قارب دوست احباب رشتہ دار ذوی حقوق ہمسائے تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ ہماری دعاؤں اور مناجات کو مستجاب فرما. اعمال کو مقبول فرما. مظلومین عالم کی مدد فرما. افواج اسلامی کے نصرت فرما. تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. صلابت و استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ قرآن و اہل بیت کا واسطہ پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانے سے متصل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار کا منجی عالم بشریت قائم آل محمد منتقم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اور ہم سب کو انصار آوان و خاشیوں میں سقر ماتم حسین.